अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज के टॉपिक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट महक अदील, और हमारा आज का टॉपिक ये है कि खान साहब की जो एक अजीबोगरीब और अनोखी सी हकीकी मार्च जो है देखने में आ रही है। और उसमें उन्होंने ये चीज़ साबित किया है कि जैसे ज़्यादातर देखा गया है कि जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है, किसी चीज़ के लिए स्पीड स्लो की जाती है तो उसमें लोगों की कमी आने लग जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं देखा गया। और गुजरांवाला से जो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वो गखर मंडी में तो लोगों की सिर्फ कहते हैं ना कि सारी सर नज़र आ रहे थे कि लोगों की इतनी तादाद हो चुकी थी। और देखने में आया है कि जैसे जैसे किसी भी मोमेंट को अगर आप लेके चलते हैं तो अगर आप उसको हल्का सा भी स्लो या किसी चीज़ की स्पीड में गैप देते हैं तो लोग जो है ड्रॉप आउट होने लग जाते हैं और वो लोगों की तादाद कम होने लग जाती है। जबकि जो खान साहब का मार्च है उसमें ये चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, बल्कि एक ऐसी अनोखी चीज़ देखने को मिली है कि जैसे जैसे वो इस मार्च को स्लोली लेके जा रहे हैं, लोग उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। और इस मार्च में देखने को मिला है कि लोगों में एक उम्मीद है, एक होप है, एक उनके अंदर आंखों में चमक देखी गई है कि कैसे उनके लिए एक जज्बा अंदर ऐसा पैदा हो गया उनके दिल में कि हाँ जी, हमने करना है, अपने मुल्क के लिए करना है। और लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जो फ़ैसले हैं बंद कमरों में नहीं किए जाएंगे। 4-5 लोग बंद कमरे में फ़ैसले नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क का फ़ैसला खुद करेंगे। हम अपने मुल्क के अच्छे बुरे जितने भी हालात हैं उनमें खड़े हैं और अच्छे बुरे हालात का फ़ैसला हम खुद करेंगे। अपने मुल्क की ज़िम्मेदारी हम अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक जो मज़दूर है या एक दुकानदार है, उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ वोट देने का हक़ है। एक तालिब इल्म है, एक हाउस वाइफ है, और एक कोई भी पाकिस्तान का फ़र्द है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? मिडिल क्लास एक पर्सन है, उसके पास क्या है? सिर्फ वोट देने का हक़ है। और जी, उन्होंने इस बार ठान लिया है कि वो हक़ अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। कुछ भी डिसाइडेड नहीं होगा, कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होगा, जो भी होगा इलेक्टेड होगा। एक हफ़्ता गुजरने को आया है, लेकिन लॉन्ग मार्च अभी तक सिर्फ गखर मंडी तक पहुंचा है। लाहौर से गखर मंडी का इतना फासला नहीं है, अगर हम जाना चाहें तो 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। लेकिन देखने में आया है कि जहाँ तक भी ये काफ़िला गया है, अगर एमनाबाद में गया है तो वहाँ पर जो लोग थे वो गखर मंडी में नहीं थे, जो गखर मंडी में थे वो काला शाह काकू में नहीं थे, जो काला शाह काकू में थे वो शादरे में नहीं थे। तो हर जगह एक नए लोग इकट्ठे हुए, लेकिन कहीं भी इस मार्च का मोमेंटम नहीं टूटा। हाँ जी, और फवाद चौधरी बोलते हैं कि हम इन सबको भगा भगा कर और थका थका कर मारेंगे। इनके मारने से मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन में वो मारेंगे, ये सियासी जंग हो रही है और सियासी बयान है उनका। और सियासत में रह के उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि हम भगा भगा कर थका थका कर मारेंगे। और सुनने में आया था कि 11 नवंबर तक लॉन्ग मार्च जो है, इनकी हकीकी मार्च जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएगी, जो कि अभी देखने में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लगती। अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो 11 की जगह 26, 22 या 25 किसी भी डेट तक इसको लेके जा सकते हैं। और इन लोगों के मुताबिक, जिनको इमरान खान साहब को सियासत का ये भी नहीं आता था, इनके कहने के मुताबिक सियासतदान वो है ही नहीं है, इमरान खान को सियासत का क्या पता हो, तो वो इमरान खान साहब तक ये जो खबरें पहुंची थी लॉन्ग मार्च जिसकी वजह से वो लेके गए हैं वो कुछ और थी। लेकिन अब जो है शहबाज शरीफ साहब ने बोल दिया है कि अभी तक आर्मी चीफ बनाने का कोई भी अभी तक डिसाइड नहीं है कि किसको बनाया जाए। और देखने में आया कि सिर्फ़ और सिर्फ 60,000 लोगों का शहर था ये गखर मंडी, बल्कि है। और उसमें ऐसे लोग उमड़ के बाहर आए हैं कि जैसे पूरे का पूरा शहर आ गया हो। अभी काफ़िला इधर नहीं रुका, आगे उस काफ़िला जाएगा सियालकोट। और सियालकोट जो है वो भी एक बहुत बड़ा शहर है। कभी सियालकोट और गखर मंडी हुआ करता था नॉन लीगियों का,
نون لیگ کا ہوا کرتا، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ بھی ان کا خواب ہی رہ جائے گا۔ اور آگے جو وزیر آباد ہے وہ بھی جو پی ٹی آئی کا ہے، بہت ہی خاص اور اہم شہر ہے، وہاں بھی بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں ہیں اور بہت اہم قیادت وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی کے جاننے والے موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بولا ہے کہ ہم یہ فیصلہ آرمی چیف کو منتخب کرنے کا جلد بازی میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ مناسب وقت آ جائے گا۔ اور جی بالکل وہ مناسب وقت آ جائے گا، اور عمران خان صاحب اس لانگ مارچ کو 11 کی جگہ 21 پہ کیا 25 نومبر تک بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر جیسے دیکھنے میں آیا ہے کہ جیسے جیسے شہر بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مومنٹم نہیں ٹوٹ رہا ان لوگوں کا جذبہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے یہ بھی بول دیا ہے کہ جی صاحب آؤ، جو لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ پیدل ہی لانگ مارچ اسلام آباد تک لے کے آئیں۔ اور جی انہوں نے پھر جب راول پنڈی پہنچیں گے پھر ادھر سب کو کال دے دیں گے کہ جس نے بھی پیچھے احمد آباد، گکھڑ منڈی، سیالکوٹ، گجرانوالہ، گجرات، لاہور، شاہدرہ، جہاں سے بھی ہیں سب راول پنڈی پہنچیں، اور لوگ پہنچیں گے، عوام کا سمندر وہاں پہنچے گا۔ اور یہ تاریخ کا اب تک کی تاریخ کا سب سے عجیب اور ایک انفرادی نوعیت کا لانگ مارچ ہے جسے حقیقی مارچ بول رہے ہیں، اور لوگوں کا جو جوش ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ عمران خان صاحب نے ساتھ ہی ساتھ بہت سے سوال بھی اٹھا دیے ہیں، اور جن میں سے سیدھے سیدھے 5 سے 6 سوال جو ہے انہوں نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے کیے ہیں۔ اور ان کا سب سے اہم اور ایک سوال اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ملک میں الیکشن ہونے سے روک رہی ہے، جبکہ آپ نے بول دیا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہیں، سیاست میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو پھر ملک میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے؟ جبکہ ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ سب کو ہی پتہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے لوگ ان کے اوپر یقین، اعتماد اور بھروسہ نہیں کر رہے، کیونکہ لوگوں کا بزنس بری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے، پیسے کی سرکولیشن رک گئی ہے ملک میں۔ اور ایون ڈان نے جو خبر دی ہے اس میں انہوں نے یہ ہیڈ لائنس میں بتایا ہے کہ ابھی تک پاکستان میں بزنس کے بہت برے حالات جا رہے ہیں، اس طرح کے حالات کبھی بھی کسی بھی دور حکومت میں نہیں ہوئے، اور اس طرح کے حالات پاکستان میں کسی کے بھی دور میں نہیں ہوئے، نہ ہی زرداری کے دور میں، نہ ہی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، نہ ہی نواز شریف کے دور میں، نہ ہی کسی اور کے دور میں، جو اب کی حکومت کے دور میں ہو گئے ہیں۔ لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے اور یقین نہیں کر رہے بزنس میں کسی قسم کا بھی پیسہ انویسٹ کرنے سے، جس کی وجہ سے بزنس کے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسے تو ملک نہیں چل سکتا ہے، ملک کو چلانے کے لیے لوگوں میں کانفیڈنس دینا پڑے گا، اور کانفیڈنس آئے گا تو ہی بزنس رن کرے گا، ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ اور اگر کانفیڈنس چاہیے تو لوگوں کو ووٹ کا حق دینا پڑے گا، جب لوگوں کو ووٹ کا حق مل جائے گا تو لوگوں میں آٹومیٹکلی کانفیڈنس آ جائے گا۔ اور جو چلتے ہیں اب عمران خان صاحب نے جو 6 سوالات کیے ہیں، عمران خان صاحب نے جو 6 سوالات کیے ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ بات کیوں کی کہ اگر عمران خان کو اس کی سیٹ سے نہ اتارا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، جبکہ اس ٹائم تو عمران خان ہی وزیر اعظم تھے پاکستان کے، تو زیادہ تر پیغام جو ہوتا ہے کسی کا بھی وہ وزیر اعظم کے لیے ہوتا ہے، تو عمران خان تو پہلے وزیر اعظم تھے، ان کو یہ پیغام نہیں دیا جا رہا تھا، تو پھر کس کو دیا جا رہا تھا؟ کس سے وہ یہ بات کر رہے تھے؟ ڈونلڈ لو نے کس سے یہ بات کی؟ کس سے مخاطب تھا وہ کہ اگر عمران خان کو ٹائم سے اس کی کرسی سے نہیں اتارا گیا تو تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تم لوگوں کو اس کے برے نتائج سامنے دیکھنے کو ملیں گے۔ عمران خان کا دوسرا اور اہم سوال یہ ہے کہ ارشد شریف کو کون لوگ تھے جو دھمکیاں دے رہے تھے، کنہوں نے دھمکایا، کن لوگوں نے ان کو بلیک میل کیا، کن لوگوں نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا،
کون لوگ تھے جو اس سب چیز میں ملوث تھے. اور عمران خان صاحب نے جو تیسرا سوال کیا اس میں یہ کہ کون لوگ ہیں جو جرنلسٹ کو دھمکا رہے ہیں، صحافیوں کو اس قدر ذلیل کر رہے ہیں، ان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، ان کو ہراساں کیا جائے گا اور ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیوز وائرل کر دی جائیں گی. ان کے اوپر جن کے اوپر پریشر نہیں آ رہا، جو پریشر میں رہ رہے ہیں وہ لوگ تو سروائیو کر رہے ہیں، وہ صحافی سروائیو کر رہے ہیں، اور جو نہیں پریشر میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کی جو دھمکا رہے ہیں وہ بہت بری طرح سے یا تو ارشد شریف کی طرح ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور یا تو وہ ملک چھوڑنے پہ ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ اور میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس چیز کا نہیں پتہ کہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں کو دھمکا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو پیمرا کو دھمکا رہا ہے، کون لوگ ہیں جو کیبل آپریٹرز کو دھمکا رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اس سب چیز میں ملوث ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو اس چیز کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے. سب کو اس چیز کا پتہ ہے، سبھی لوگوں کو بخوبی جانتے ہیں. عمران خان صاحب کا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اعظم سواتی کے اوپر تشدد کیا، ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو وائرل کی. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا، کس کے کہنے پہ یہ کیا گیا، کن لوگوں نے اس چیز کی سکیم بنائی، کن لوگوں کو اس چیز میں پلاننگز میں شامل کیا گیا، وہ کون لوگ تھے، کس کے کہنے پہ کیوں اور کس طرح کیا گیا. اور ان کا ایک سوال یہ تھا کہ کیا قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ جن لوگوں نے 18 قتل کیے ہیں ان لوگوں کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، بے قصور لوگوں کو سزا دی جائے اور طاقتور کو حکمران بنا دیا جائے؟ کیا انہوں نے اسی پاکستان کی بنیاد رکھی تھی جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ان کا پاکستان ہے؟ اور اہم بات، پہلے تو صرف اور صرف پیمرا اور ٹی وی چینلز پہ نیوز چینلز کو دھمکا کر اور کیبل آپریٹرز کو دھمکا کر اس چیز کو کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ چیز نہیں چلانی ورنہ آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا یا جو بھی ہے. ایک صرف اور صرف سوشل میڈیا ہی باقی تھا جس کے اوپر فریلی سب کو اپنی رائے دینے کا حق تھا. اب سننے میں آیا ہے کہ اس چیز کو بھی لوگوں سے چھین لیا گیا، اور پہلے اگر اس کے اوپر کوئی ایشو آتا تھا تو وہ پینل کوڈ سے پولیس کے پاس جاتا تھا اور پولیس اس چیز کے اوپر انکوائری کرتی تھی. اب وہ پینل کوڈ سے پولیس کے پاس بھی رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کو بھی اس چیز میں مداخلت کرنے کے لیے بول دیا گیا کہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ جو ان لوگوں کے خلاف ہے، گورنمنٹ کے خلاف تیار کرے گا یا لکھے گا یا جو بھی فریلی اپنی رائے دے گا تو اس کو 5 سے 7 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا. جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں، بلکہ اس سے کافی بہتر قانون تھا، تو تب بھی ان کے سو کالڈ جو صحافی جھوٹے دانشور گھٹیا جو نیچر کے لوگ ہیں وہ روڈز پہ آ گئے تھے. سو کالڈ صحافی تھے جو ان کے کہ اس طرح ہوگا تو ہم ایسے کر دیں گے، اس طرح. وہ کہاں ہیں؟ اب کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ اس سے کہیں بہتر قانون تھا. اور جب یہ بات عمران خان پہ آئی ہے تو اب بھی ان لوگوں کو یہ قانون یاد آ رہا ہے اور انہوں نے اس قانون کو رائج کیا ہے. صرف ایک پہلے سوشل میڈیا ہی تھی جو بچی تھی، اب اس کا بھی حق لوگوں سے چھین لیا گیا. اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر ان لوگوں کو مسلط کیا ہے، چوروں اور ڈاکوؤں کو؟ جبکہ مریم نواز کا ابھی بھی داماد کا ایک پلانٹ جو ہے، آدھا پلانٹ آ چکا ہے اور آدھا آنا انڈیا سے پاکستان میں ابھی باقی ہے. وہ کون لوگ ہیں جو ملک کو اپنی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ملک کو پرائیویٹ پراپرٹی سمجھ کر اور حکومت کو کاروبار سمجھ کر چلا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہم پہ کن لوگوں نے مسلط کیا؟ اور ایسے پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو ہم نے سامنے لے کے آنا ہے. ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ جی ملک میں رجیم چینج آیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ملک میں رجیم چینج آیا ہے اور اس چیز کو ثابت کر دیا گیا. ان چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کو ہم لوگوں کے اوپر مسلط کر کے ایک پروپیگنڈے کے تحت ہمارے ملک میں ان لوگوں کو لا کر
انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسے چوروں، ڈاکوؤں اور مافیا کو ہم پہ مسلط کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو ایک بھگوڑے کے کہنے پہ جو لندن میں موجود ہے، آرمی چیف کون بنے گا اس کا فیصلہ کرے گا؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ملک کو تباہ کرنے پہ چلے ہوئے ہیں؟ اور سب سے آخری سوال انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہے کہ اگر آپ نے نیوٹرل ہونے کا اور غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی وجہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو الیکشن کروانے سے روک رہی ہے؟ یہ اہم سوالات تھے عمران خان صاحب کے، یہ 6 اہم سوالات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کیے ہیں، اور یہی چیزیں ہم آپ سے آج ڈسکس کر رہے تھے۔ آگے بھی اور بھی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔